बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, स्पेशल प्रोविजन है 1991, हिंदुस्तान का एक कानून है जो उन्होंने 1991 में पास किया। इस कानून के तहत वो तमाम मजहबी मकामात जो 1947 में इंटैक्ट थे उन्हें इंटैक्ट ही रखा जाएगा, उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। ये कानून उनकी पार्लियामान ने पास किया, लोअर हाउस अपर हाउस, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट ने साइन किया और उसके बाद ये कानून बन गया। और इसके तहत तो होना ये चाहिए था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी क्लेम्स आरएसएस की जानिब से, बजरंग दल की जानिब से या जो इनकी दीगर मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनकी जानिब से आते थे, उनको इस कानून के तहत रद्द करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा बाबरी मस्जिद का जो सानेहा हुआ उसके अंदर कितने लोगों की जान भी गई, गुजरात के अंदर फसादात भी हुए, और उसके बाद हमने ये सूरत हाल देखी कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला जो है वो भी आया। और फ़ैसला किसके हक़ में आया? वो उन्हीं इंतहा पसंद हिंदुओं के हक़ में आया जो ये चाहते थे कि बाबरी मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया जाए और इसे मंदिर बना दिया जाए। ये मामला उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि ये मामला आगे बढ़ेगा। और कुछ दिन पहले, तकरीबन एक माह पहले ये मामला सामने आया, जो एक मस्जिद है बनारस के अंदर जिसे औरंगज़ेब आलमगीर ने 1669 में तामीर किया था। इस मस्जिद का नाम है ज्ञान वापी। और ये इस मस्जिद के हवाले से इसका वज़ू खाना इतनी अहमियत इख्तियार कर गया कि बाकी मामलात हिंदुस्तान के सारे वो पसे पुश्त डाल दिए गए। वो ये हुआ कि इसके जो वज़ू खाना है उसके अंदर एक फवारा लगा हुआ था। उस फवारे के हवाले से हिंदुस्तान के जो फाशिस्ट माइंडसेट है या जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्होंने कहा कि इसको बुनियाद बनाते हैं और इसे जो हिंदुओं के शिवलिंग होते हैं उसको ये जाहिर करते हैं कि जी ये शिवलिंग है, ये फवारा नहीं है। मुसलमान भी और वहाँ जो पड़ोसी रहने वाले हिंदू थे उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि ये फवारा है जिसे वज़ू खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मामला बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है उसने इसको हाईजैक कर लिया। और उसमें ये जो बीजेपी की एक खातून थी जो मलूना जिन्हें मैं कहूँगा, जिसने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की, उसने इसी किस्म के प्रोग्राम के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स नाउ इंडिया का जो एक टीवी चैनल है, निजी टीवी चैनल है, उसके ऊपर उसने आके वो गुस्ताखाना कलमात कहे, जिसके बाद फिर ऐसी आग फैली जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही। हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट हुकूमत है वो खामोश रही, वो तकरीबन 10 दिन तक खामोश रही। उस वक्त तक खामोश रही जब मुसलमान ममालिक जागे नहीं। मुसलमान ममालिक ने, जिनमें कतर है, जिनमें पाकिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें सऊदी अरब है और बिलउमूम बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। कतर ने जो उनका सफ़ीर था उसको बुलाकर कहा कि माफ़ी मांगो, ये जो मामला सामने आया है इसके ऊपर माफ़ी मांगो। ये सिलसिला हुआ। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए। इस सूरत हाल में हिंदुस्तान के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्होंने उसकी बुनियादी रुकनियत जो है वो तो मुअत्तल कर दी उसकी, और नवीन जो जनरल है उसको पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जहां पे उसके ऊपर कई FIRs दर्ज की गई, लेकिन उसके ऊपर एक FIR दिल्ली के अंदर भी दर्ज की गई ताकि उसे सेव किया जा सके, बचाया जा सके। और दिल्ली में ना सिर्फ इस खातून नूपुर शर्मा जो मलूना है इसके ऊपर एक FIR दर्ज की गई, बल्कि दूसरी FIR में जो मुस्लिम जो सियासतदान हैं उसके ऊपर भी दर्ज की गई, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी, और एक मुसलमान जो सहाफ़ी है नकवी, सबा नकवी नाम से, उसके ऊपर भी की गई। ये सारा मामला मकबूजा कश्मीर में भी पहुँचा। मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कर्फ्यू है। उस कर्फ्यू के अंदर मुसलमान बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया और बच्चे बूढ़े सब यकज़बान होकर बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जो गुस्ताखी उस औरत ने की है उसकी हमारे मुताबिक एक ही सज़ा है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। और इसके ऊपर फिर इस वक्त तक इतलात मौसूल हुई हैं कि 4 से 5 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। कर्फ्यू का दोबारा नफाज है। डोडा और किश्तवाड़ जो है यहाँ पे बिलखुसूस जो है वो फ़ौज अपनी फ़ौजकुशी कर रही है।
ہے اور وہاں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جس میں مسلمانوں کو قتل کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس پر آج بات کریں گے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن جناب ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کو، آپ سینئر حریت رہنما ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے، آپ تجزیہ کار ہیں۔ شازیہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ٹو سٹارٹ ود ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، سب سے پیاری شخصیت جو ہیں، اپنی جان سے بھی پیاری شخصیت، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ احتجاج بھی نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آپ کی یہ بات بالکل بجا اور بالکل درست ہے، بلکہ یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا جزو ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیار، وہ عشق، وہ محبت ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والدین سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتے ہوں۔ تو دیکھیں، مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے لوگ چاہے جس بھی حالت میں ہوں لیکن ہیں تو مسلمان، بلکہ وہاں پہ جو ایک ایمان کا جذبہ ہے، جو ایک ایمانی طاقت ہے، وہ کہیں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور وہاں پر بھارتی فوج کے سامنے کھڑا ہونا صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں بھی ایک ایسی سرکار کے سامنے کھڑا ہو جانا جو ایک RSS آئیڈیالوجی اور ایک RSS مائنڈ سیٹ کے ساتھ گورن کرتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان چلے جاؤ، ہندوستان میں 100 کروڑ لوگ ہیں، تم ہمارے پاس رہو گے تو اسی سوچ کے ساتھ رہو گے جو ہماری ہے، ورنہ یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دراصل وہ جذباتی وابستگی، وہ عشق، وہ محبت اپنے دین کے ساتھ ہے جو وہاں کے ہر مسلمان کا قصور ہے، ہر مسلمان کی وہاں پہ ایک سزا بھی ہے۔ اور یہ سزا ہم مدثر کی صورت میں دیکھتے ہیں، ایک بچہ ہے جو وہاں پروٹیسٹ میں نکلتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کو گولی لگتی ہے، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی زندہ رہے گا، میں نے ایک شیر بچہ جنا تھا۔ تو یہی مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر بھی کیفیت ہے، لیکن آپ کو اس کی ایک روٹ کاز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، درگاہ حضرت بل میں ہم موئے مبارک کی بات کرتے ہیں، 1960s کا یہ واقعہ ہے، وہاں پہ اس طرح موئے مبارک جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے، واللہ عالم کس طرح سے ڈسپلیس ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ہندوستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ جو شاعر اسلام ہیں یا وہ تمام چیزیں جو کہ مسلمانوں کو ایک جذباتی وابستگی جو ہے وہاں پہ دیتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے صرف اس موئے مبارک کی دیدار کے لیے۔ اسی طرح سے وہاں پہ جو شرائنز ہیں، جو صوفی شرائنز ہیں، ان میں کبھی کبھار پراسرار آگ لگ جانا اور بالکل ان کا تباہ برباد ہو جانا، یا پھر محرم الحرام کے اندر جس طرح سے پروسیشنز نکلتی تھیں، وہاں پہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ وہاں پہ محرم الحرام میں جلد سے جلوس نکالتے تھے، بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس جو جامع مسجد سری نگر کی ہے وہاں پہ جمعہ ادا کیا جاتا تھا، اور جمعے کا ایک سرمن جو ہے وہاں پہ یا اس کا جو خطبہ ہے وہ بڑا ایک لیجنڈری خطبہ رہا کرتا تھا۔ لاسٹلی عیدین، اور ابھی تازہ ترین جس طرح رمضان المبارک کے اندر تراویح اور بالخصوص جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر مسلمان کس طرح سے جامع مسجد کے اندر پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارتے تھے، اور عبادت میں صرف گزرتا نہیں تھا بلکہ ایک لحاظ سے وہ پوری کمیونٹی بن جایا کرتی تھی۔ تو ہندوستان نے اسلامو فوبیا جو پریکٹیکل ہے ہمارے پاس، وہ ہمیں مقبوضہ جموں و کشمیر اور بالعموم ہندوستان کے اندر اس وقت نظر آتا ہے۔ ہندوستان کے بس سے یہ معاملہ باہر نکلتا نظر آ رہا ہے، دلی، یوپی، مغربی بنگال، تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک، جھارکھنڈ، پنجاب اور پھر مقبوضہ کشمیر کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت احتجاج اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ شازیہ صاحبہ، میں آپ کو انوالو کروں گا۔ ہندوستان جس آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے، لگتا یہی ہے کہ اس کی لپیٹ میں اب آ چکا ہے پوری طرح۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے، لیکن یہ آگ اس نے بہت سوچ سمجھ کے لگائی ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ایموشنلی ٹریگر کرتی ہے اور کون سی چیز ہے جو اس کو یہ روم دے گی کہ ہمیں جلاؤ گھراؤ اور لوگوں کے گھر جلیں گے، لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، لوگ باہر نکلیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، میں اسے ایجیٹیشن کا نام دوں گا، لیکن انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وہ اس کی ہاتھ سے بہت باہر چیز چلی گئی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ جو کور اپ پلان ہمیشہ سے انڈیا کا ہوتا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا، اور یہ جو میں اس پہ یقین نہیں کرتی کہ یہ ایک بیان ہے اور یہ مومنٹرلی کسی نے دے دیا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت سوچا سمجھا ایک پلان تھا، اور وہ بھی آف کورس بہت انٹیلیجنٹلی اس کو کرنے کی کوشش کی گئی، اور انٹیلیجنس بیس تھا کہ آپ یہ بیان دیں گے اور اس سے
ڈیفینیٹلی لوگوں کے جذبات جو ہیں، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے. اور ہسٹوریکلی جب خاص طور پہ اس فیکٹر کو مسلمان اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایسے ریئیکٹ کریں گے، جب وہ باہر نکلیں گے تو ہم اس کو ایجیٹیشن اور انریسٹ کا نام دیں گے اور پھر ہم اپنا اگلا کام کرتے چلے جائیں گے. اور انہوں نے ایک دو اوکیزن پہ یہ کوشش کی بھی کہ لوگوں کے گھر بلڈوز کیے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے، یہ جو آپ نے یو پی کا واقعہ بتایا جس کے اندر جو یوگی آدتیہ ناتھ جو سب سے بڑا غنڈہ ہے ان کا RSS کا، جو جہاں پہ انہوں نے CM بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اس کے خلاف تو خود یشونت سنہا جو فارمر ان کے منسٹر بھی رہے ہیں، وہ اس نے کورٹ سے اپیل کی کہ آپ سو موٹو لیں. یہ جو گھر گرانے والی بات ہے، یہ تو ایک قسم کی کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو مسلمانوں کو دی جا رہی. یشونت سنہا جیسا شخص جو ایک زمانے میں بڑا ہارڈ لائنر تھا، وہ چلا گیا کورٹ میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جو زمانہ قدیم میں جب آپس میں لوگ اور فرقے یا آپس میں قبیلے جو ہیں وہ لڑا کرتے تھے تو ایک بندے کے قصور پہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے، پورا گاؤں جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا. تو یہ آج کے زمانے میں آپ انٹیمیڈیٹ کرنے کی آپ کی یہ حد ہے کہ آپ ایک گھر جس کے اندر لوگ موجود ہیں، آپ وہاں پہ بلڈوز کرنے کے لیے بلڈوزر لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پورا گھر جو ہے وہ بلڈوز کرتے ہیں. اور ان گھر کی خواتین بچوں کو مائکرو سیکنڈز ہیں ان کے پاس اس گھر کے اندر سے نکلنے کے، اور یو ڈونٹ کیئر کہ وہ باہر نکل پاتے ہیں یا نہیں نکل پاتے. اور پھر آپ اگلے دن ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آفٹر ایوری فرائیڈے دیر از اے سیٹرڈے، اور فرائیڈے کو آپ مشروط کر رہے ہیں مسلمانوں کی جمعہ پریئر کے ساتھ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو آپ کیا ہیں؟ کوئی ویگابونڈ ہیں؟ آپ کیا بلی کر رہے ہیں، ہریس کر رہے ہیں؟ تو ہمیں تو پتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، کشمیریوں کو پتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ تو پچھلے 70 سالوں سے یہ دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی فالٹ لائنز میں ہو کیا رہا ہے، 7 سسٹر سٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال سے وہاں پہ آسامی اور بنگالی جو ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں. آپ انہیں سٹیزن شپ کے رائٹ نہیں دے رہے ہیں. آپ ان کی کچی بستیاں، آپ ان کو پکے گھر نہیں بنانے دیتے، آپ ان کی کچی بستیاں جلا دیتے ہیں. آپ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں پہ رقص کرتے ہیں اور پھر وہ ویڈیو وائرل کرتے ہیں. تو کشمیری اس چیز کو بہت ریلیٹ کرتے ہیں، ان پر یہ سب کچھ بیت رہا ہے. ان کو یہ ٹائملی پریشر، ٹارچر، یہ ان کی اب دوسری نسل جو ہے وہ اس چیز سے گزر رہی ہے. وہ اس چیز کی ہریسمنٹ سے سائیکولوجیکلی باہر نکل گئے ہیں کہ پنشمنٹ اور ٹارچر اور یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ تکلیف اور اذیت جو ہے یہ ان کی زندگی کا، اور یہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے ہیومن لائف کا کہ یہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. اور یہ چیز اب ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو ڈرا نہیں سکتی ہے، ان کو روک نہیں سکتی ہے. اچھا، میں شازیہ صاحب آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ انوالو کر لیتا ہوں. مجاہد گیلانی صاحب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جس طرح سے آپ نے بتایا یہ سارے معاملات، کیا کشمیری یا کوئی مسلمان بھی جو ہے وہ کرفیو سے، وہ لاک ڈاؤن سے، وہ انٹرنیٹ کی بندش سے باز آ جائے گا جب اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے گی؟ کیا یہ ہندوستان کو اس چیز کا ادراک ہے یا وہ جان بوجھ کے، جیسے شازیہ صاحبہ نے اس طرف اشارہ کیا، کہ یہ سارا کا سارا کھیل کھیل رہا ہے تاکہ ان کو مزید کیا جائے؟ دیکھیں، پہلا جو جواب کا میں سمجھتا ہوں حصہ بنے گا وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی محبت کیا ہے. کشمیریوں کو محبت ہے پاکستان سے. ایون جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم فار ایگزامپل جیتتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی باہر ایک جلسہ جلوس کہہ لیں یا خوشی کے لیے جو ہے وہ کشمیری جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے پاکستان سے. اس سے کہیں بڑھ کر محبت ہے کشمیریوں کو اس ذات سے، اس نبی آخر الزماں سے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو پھر اس شخص کے لیے جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جب توہین رسالت جیسی چیز ہوتی ہے، جب کوئی بھی ملعون یا ملعونہ جو ہے وہ نبی آخر الزماں کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جو اس کے جذبات بھر اٹھتے ہیں، اور وہ جذباتیت نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو پھر یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر پاکستان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر آزادی، ہندوستان سے آزادی ہمارا نصب العین، ہمارا مقصد ہے. اور اس مقصد سے ہٹانے کے لیے ہندوستان کی چاہے کتنی ہی کربز ہوں، ہندوستان کی کتنی ہی قدغنیں ہوں، اس سے ایک کشمیری کس طرح سے چپ رہ سکتا ہے؟ 2019 کے بعد سے جب ہمارے پر دیکھتے ہیں کہ بلینکٹ ایک شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے، کرفیوز ہیں، وہاں پہ اس طرح سے خوراک نہیں مل رہی. شروع کے 3 سے 5 مہینے تک تو لوگ بالکل ایک دوسرے کے بارے میں جان نہیں پا رہے تھے، ہمسائے سے واقف نہیں تھا. اس کے باوجود 2019 سے لے کے آج 2022 تک
کشمیر کا مدعا کہیں ختم نہیں ہو گیا. وہاں کشمیری بالکل خاموش ہے, چپ ہو کر نہیں بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اس وقت بھی ہندوستان یا بھارتی فوجی کہتے ہوں کہ بالکل اب وہاں پہ عام ریزسٹنس یا عام سٹرگل بھی نہیں رہی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر مہینے جو وہ فگرز ایک پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان 30 دنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. کم از کم 60-70 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. پولیٹیکل سپیس کی بات کی جائے تو وہاں پہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹائر لیڈرشپ مجبور ہو گئے ہیں کہ ایک محلے میں بھی کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے تو اس کو جیل کی طرف لے جایا جاتا ہے. کہ جو پرو انڈین تھے جنہیں عرصہ لگا کے 70-80 سال لگا کے تیار کیا گیا ہے, عبداللہز ہیں یا باقی جو مفتیز ہیں وہاں پہ, اب انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ جو آپ کے ایمان پہ بار بار حملے ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ شاعر اسلام کے اوپر بار بار حملے کر کے اور سب سے محبت کرنے والی شخصیت کہہ سکتے ہیں آپ, جو رحمت للعالمین بھی ہیں, جن کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا, جن سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ کچھ اب ان کی حرمت میں یہ گستاخی کی جا رہی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ان کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا کہ اس طرح کا انڈیا کے ساتھ الحاق چاہیے یا انہیں وہ ملک چاہیے جس کے لیے قائد اعظم بار بار بات کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک بڑی افریقن ایک ایگزامپل ہے ہاؤس نیگروز کی اور فیلڈ نیگروز کی. ایک ہاؤس نیگرو جو ہے اس کو وہاں پہ اس کا مالک سب کچھ دیتا ہے, کپڑے بھی دیتا ہے, اپنی اترن بھی دیتا ہے, کھانا بھی اپنا بچا ہوا کھلاتا ہے, وہ اس کمرے میں رکھتا ہے جس میں وہ بڑے سکون کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں تو آزاد ہوں, حالانکہ وہ غلامی کے اندر رہتا ہے. وہیں ایک فیلڈ نیگرو ہے جو یہ تمام چیزوں سے محروم رہتا ہے, وہ بھی غلام رہتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک چاہ ہوتی ہے, ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس غلامی سے وہ باہر نکل سکے. میں بڑا شارٹ سا اس کا ایک اینڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر قاسم فقتو کے الفاظ ہیں یہ کہ اگر آپ غلامی کی زندگی میں قانے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دفتر جانا, اسکول جانا, اس کے بعد گھر واپس آ کے بیوی بچوں سے ملنا یہ آپ کی زندگی ہے اور اس میں آپ آزاد ہیں, تو پھر آپ ایک ایب نارمل لائف گزار رہے ہیں. اور وہ شخص جو کہ اس غلامی کی زندگی کو ریزسٹ کرتا ہے, جو شاید جیل جاتا ہے, اپنے بچوں سے دور رہتا ہے, جس کو 2 وقت کی روٹی کیا, جس کو ہفتہ کھانا نہیں ملتا, وہ شخص ایک نارمل زندگی جو ہے اس کی عملی اگزامپل بھی ہیں. 30 سال ہو گئے ان کو بالکل 30 سال ہو گئے. شازیہ صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی, ہندوستانی عدلیہ, جیسے میں نے اپنے انٹرو کے اندر شروع میں بتایا کہ ایک ایکٹ موجود ہے 1991 کا, آج تک کیا ایسے ہوا ہے کہ کسی مسلمان نے کہا کہ یہ جو مندر ہے یہ مسجد کو گرا کر بنایا گیا ہے اور اس پہ میرا کلیم بنتا ہے؟ ہندوستان میں یقیناً مجھے تو ایسی کوئی ریسنٹ پاسٹ یا اولڈ ہسٹری میں بھی جائیں تو ایسی اگزامپل نہیں ملتی. تو بار بار جو اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے, خود ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو کس طرح سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے, جو یہ RSS BJP مائنڈ سیٹ کر رہا ہے وہاں پہ, اور عدلیہ کا جو سارا کے سارے معاملے میں عدلیہ کا کردار ہے وہ کتنا مجرمانہ ہے. سارے عدلیہ جو ہے وہ ہائی جیکٹ ہے وہاں پہ, جیسے کہ اس کی جنرل پاپولیشن جو اس کی منورٹیز ہیں. آپ اگر مسلمانوں کے علاوہ بھی وہاں پہ منورٹیز کو دیکھ لیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں. وہاں پہ آپ سکھ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ پارسی ہیں ان کو دیکھ لیں, وہاں پہ کرسچنز کو دیکھ لیں. وہاں پہ صرف ایک ہندوتا جو ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بہت شدت سے یہ جو مودی گورنمنٹ ہے یہ اس کانسیپٹ کو لے کے آ رہی ہے, اور ایک اکھنڈ بھارت جو کہ صرف ہندوؤں کے لیے, ہندوتا کا اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ وہ لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر ہر عقل رکھنے والا جو ایون ہندو بھی ہے اس سے خوف زدہ ہے. ہر عقل رکھنے والا جو ہے وہ اس سے نالاں ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے ایک پوری ایک پکچر آرکسٹریٹ کی ہوئی تھی انٹرنیشنلی کہ ہم جناب سیکولر ہیں اور ہمارا کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے, اور ہم لینڈ آف کلر ہے, لینڈ آف کلچر ہے. ہم نے اپنی ٹورزم اس بیس پر بنائی ہوئی تھی. یہ کیا پچھلے اس ایک ٹینیور نے ہمارا بھانڈا اس طرح سے پھوڑا ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز پہ اس طرح سے بالکل اوپن آؤٹ ہو کے سامنے آ گئے ہیں کہ نہ تو ہم یہ کریڈٹ تو مودی کو دینا پڑے گا کہ مودی نے کم از کم اس پالیسی سے ہٹ کے اپنا چہرہ بالکل واشگاف کر دیا ہے, دکھا دیا سب کو. مودی نے صرف یہ کہا, اس نے کہا جو چیز آپ اتنے سالوں سے کوورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں وہ آپ اس سے کچھ اچیو نہیں کر رہے ہیں. آپ جو چیزیں آپ ہڈن ایجنڈا کے طور پہ کرتے چلے آ رہے ہیں وایا آپ کی جو انفیمس سافٹ ہندوتوا جسے کہا جاتا ہے, سافٹ ہندوتوا, جی
تو آپ اس سے کچھ اچیو نہیں کر رہے ہیں، تو آپ فرنٹ کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ بالکل سامنے آئیں اور آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان وہاں پہ اپنے حق کی یا اپنی ایتھنیسٹی یا اپنے ریلیجن کے رائٹ کی بات کرتا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا اسے اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ نہیں ہوتا تو اسے ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام میں بتا رہی تھی کہ ایک بالکل ینگ 28 ایئر کا پرومسنگ سنگر جو ہے، اس کو آپ 8-9 گولیاں ڈائریکٹ بلنٹلی مار کے ختم کر کے اس کو وار رائیولری اور گینگ رائیولری کا نام دے دیتے ہیں. حالانکہ ہسٹوریکلی میں خود اس کو فالو کر رہی ہوں کہ وہ آپ سے صرف پنجاب اور پنجابیوں کے رائٹ کی بات کرتا تھا، اور وہ ایک بہت پرومسنگ نوجوان تھا، اکلوتا بچہ اپنے والدین کا، ایک لوور مڈل کلاس فیملی کا بچہ جو کہ ترقی کرتا ہوا کہاں تک پہنچا. آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ سٹیٹ لیول پہ یا اسیمیلیٹ کرتے ہیں یا ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اور اس میں کشمیری جو ہیں وہ اور میں ہر جگہ پہ اس بات کو اس لیے ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ میں نے کشمیریوں میں جتنی ریزسٹنس دیکھی ہے، میں نے ہسٹری میں اتنی ریزسٹنس آج تک جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں کی ہے. میں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے کہ آپ کو اس لیول کی ریزسٹنس کہیں پہ نظر آ جاتی ہے. ایک ٹائم کے بعد آپ سبجوگیٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جہاں آپ کی ٹوٹل پاپولیشن سے زیادہ جو ہے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 بریگیڈ جو ہیں وہ کشمیر کے اندر وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، تو وہ ٹوٹل پاپولیشن کے یا تو ایکول ہو جاتی ہیں یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی پر پرسن ایک فوجی آپ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ریسٹور کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ کس قسم کا لا اینڈ آرڈر ہے جو اس کے باوجود آپ عدلیہ پہ ذرا اسپیسیفک ہو کے عدلیہ پہ آنسر کریں کہ کیا جو عدالتی سٹینڈرڈز انڈیا کے اندر سامنے آ چکے ہیں، اس سے برا انصاف کہیں مل سکتا ہے کہ وہ ایک قانون موجود ہے، اس کے باوجود اس مسجد کی فلمنگ کروائی گئی، اس مسجد کے اوپر اب کیس پی آئی ایل کے ذریعے سنا جا رہا ہے، کیا وہ اپنا ہی کانسٹیٹیوشن ختم نہیں کر رہے؟ اپنا کانسٹیٹیوشن ان کا بہت فریکچرڈ اور ان کی جوڈیشری بہت پنکچرڈ ہے. انہی کے عدلیہ کے اندر آپ کو ٹاڈا اور کوٹا کا قانون بھی نظر آتا ہے. بنانے اور بگاڑنے کا جو ہے وہ بھی ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ یہ بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. اس کو اپیرنٹلی وہ اپنی بہت ایک نائیو سی ایفرٹ کرتے ہیں چیزوں کو بہت سیولائز طریقے سے بہت لیگلی پریزنٹ کرنے کی، جس چیز کی بیس ہی جو ہے وہ عدل پہ نہیں ہے، جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، کوئکلی مجھے کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف جانا ہے. اظہار رائے کی آزادی جسے کہتے ہیں، آپ کی مذہبی شخصیات کو، پیغمبران اسلام کو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی جو شخصیت ہے اس کی توہین کر کے اظہار رائے کی آزادی اسے کہہ سکتے ہیں جو مہذب دنیا اس پہ خاموش ہے؟ دیکھیں یہی ایک انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی ان پرٹیکولر اور پاکستان نے خاص طور پہ اس کے اوپر کافی بات کی تھی کہ اسلاموفوبیا اور پھر یہ توہین رسالت، یہ جو اس سے پہلے گیرٹ وائلڈرز اور یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے، اس دنیا کے سامنے پریزنٹ ہونا چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ایک ایسی شخصیات ہیں جن کے حوالے سے آپ بات نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کسی عام شخص کے حوالے سے کوئی گالی گلوچ یا کوئی اور اس طرح کی چیز سامنے پریزنٹ کرتے ہیں. ان کا رسپیکٹ کرنا صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ آپ پہ بھی فرض ہے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ پوائنٹ ہے جو کہ دنیا کو سمجھانا بہت ضروری ہے، اور شاید اقوام متحدہ نے اس حوالے سے ایک اسپیشل ڈے جو ہے اس کو بھی ڈیزگنیٹ کیا تھا اسلاموفوبیا کے حوالے سے. لیکن صرف ڈیز کی حد تک بات نہیں ہے. شاید مسلمان جب اس حد تک پاورفل ہو جاتے ہیں، مسلم ممالک اس حد تک اکنامکلی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ دنیا ہماری بات بھی سنے. کشمیری ابھی ایک یونیفائڈ اپروچ ہمیں نظر آئی ہے، آپ اس سے سیٹیفائیڈ ہیں؟ او آئی سی کی پلیٹ فارم سے مسلمان ممالک کی جانب سے جو احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے؟ دیکھیں او آئی سی ہر معاملے میں اپنا رول کسی حد تک پلے کر ہی رہی ہوتی ہے، وہ چاہے سٹیٹمنٹس کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر سٹیٹمنٹس بھی متواتر آتی رہیں، ہیمرنگ کنٹینیوسلی چلتی رہے، تو امید ہے کہ ایک دفعہ انشاءاللہ ان ایکشن بھی یہ چیز ہو سکے. ٹھیک ہے جی، مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے جی. شازیہ صاحبہ، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہندوستان اس طرح کی ایفرٹس ماضی میں بھی کرتا رہا ہے جو کہ بارآور ثابت نہیں ہوئی، اب بھی کر رہا ہے، بارآور ثابت نہیں ہوں گی. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.